अस्सलामु अलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ एज यूजुअल ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। 2 रोज़ पहले ज़मान पार्क पे जो हुआ वो आप सब ने देखा। अली बिलाल और ज़िले शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था और स्पेशल आदमी था इन द सेंस के मतलब एक नॉर्मल लोग होते हैं, वो थोड़ा सा एक स्पेशल चाइल्ड था और इंतहाई दिलखराश वीडियोज़ हैं जो उससे पहले लोगों ने वहाँ पर बातचीत उसके साथ की और जिस तरह से उसको मारा गया वो उससे भी ज़्यादा दिलखराश है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें सर पर मुतअद्दिद वार किए गए हैं, मुतअद्दिद दफ़ा सख्त चीज़ें, डंडे रॉड मारे गए होंगे जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को कुचला गया, पूरी बॉडी के ऊपर जख्म के निशानात हैं, ब्लीडिंग के साथ उस बंदे की डेथ हो गई। पर्चा पंजाब पुलिस ने अपनी मुद्दत के अंदर दर्ज कर लिया। हक बनता था उसके लवाहिकीन का कि उनकी मुद्दत में पर्चा दर्ज हो, लेकिन पंजाब पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया। खबरें यह भी आ रही हैं कि उसके वालिद को अभी तक हरासा किया जा रहा है और किसी तरह सुलह सफाई करने की कोशिश की जा रही है। जितने तजादात, वीडियो पुरानी है नई है, ये सब कुछ तकरीबन सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी लग यूं रहा है कि शायद ये केस भी, ये कत्ल भी, ये जो नाहक कत्ल हुआ है, जो तारीख राहों में अली बिलाल मारा गया है, ये दब जाएगा और सियासत की नजर हो जाएगा ये सब मामला। दफा 144 नाफिज कर दी गई थी लाहौर में उस दिन जिस दिन ये पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में घमसान का रन पड़ा। कहा यह गया कि जनाब PSL है, 7 दिन PSL है, इस वजह से दफा 144 नाफिज की हुई है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान कर रहा है पंजाब के अंदर जो इलेक्शन होने हैं, तो पॉलिटिकल कैंपेन करना हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, लेकिन साथ ही साथ आपने दफा 144 लगा दी और आप कैंपेन नहीं करने दे रहे। फिर एक दिन के बाद वो दफा 144 उठा ली गई है। इमरान खान साहब ये कह तो रहे हैं कि अब दोबारा कैंपेन स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही इस्लामाबाद में जो उनकी पेशी है ये इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट होगा। वो खुद कह दिया इमरान खान साहब ने कि चाहे आप मुझे गिरफ्तार कर लें या ना अहल कर दें। तोशाखाना केस के अंदर उन्होंने पेश होना है सेशंस कोर्ट के अंदर, वहां पर पूरा प्लान है कि गिरफ्तार कर लिया जाए। हमारे साथ मरियम नवाज साहिबा 2-3 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर मौजूद थी। उनसे हमने ये सवाल पूछा कि क्या 13 तारीख को इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, ये तो पहले दिन गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। तो इरादा तो हुकूमत का यहां से पूरा नजर आ रहा है। उसके बाद कौन लीड करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मुझे मिली है कि मैं लीड करूंगा, तो समवॉट मेंटली प्रिपेयर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की जो मैं बात कर रहा था वो ये कह रहे थे कि मुझे आप गिरफ्तार कर लें या नाअहल कर दें, गेम आप हार चुके हैं, मैच आप हार चुके हैं। तो इन सब मामलों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर्स की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स को हमने मदऊ किया, उनसे भी आज हम बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, इलेक्शंस ऑन टाइम होने चाहिए पंजाब और KP के अंदर, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ये खुद कह चुके हैं कि अगर इलेक्शंस जल्दी होने के हम हक में नहीं है तो हम इलेक्शंस मुलतवी होने के हक में भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मलिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। विजुअल्स जो हमने देखे बहुत ही दिलखराश है, इंतहाई मासूम सा वो आदमी था और तमाम दुनिया ने चूंकि देख लिए तो इस वजह से रिपीट करने के यहाँ पे फायदा कोई नहीं। लेकिन जो इस वक्त मामला चल रहा है मलिक साहब, नजर नहीं आता कि इंसाफ मिलेगा उसके बूढ़े बाप को। ये बहुत ही अफसोसनाक है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, बल्कि सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं है कि किस, ये बेसिकली क्वेश्चन निज़ाम का, आपने कहा ना सियासत नहीं, निज़ाम का है। अगर ये रियासत जो 18,000 अरब से चलती है, वहाँ पे एक बाप को ये हक नहीं है कि अपने बेटे की FIR दर्ज करा दे। मैं कहता हूँ वो सही गलत तो बहस ही नहीं है यार, ये एक बुनियादी हक है। आपने ये हक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो वाहद जो हीरो मैं समझता हूँ, वर्ल्ड का विनर है, पाकिस्तान का वाहद, दुनिया का वाहद बंदा है जिसने कैंसर बड़े नाम ले रहा था। एक बात है नहीं, जो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि अगर इस निज़ाम में एक शहरी को अपनी FIR दर्ज कराने की अगर इजाज़त नहीं है, ये निज़ाम इतना कैलस, सफाक, गैर इंसानी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं समझता हूँ मेरे पास शर्मिंदगी है कि मैं अपने आप को कहूँ कि यार मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। ये इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? हम अपनी क्या खैर मनाएंगे मलिक साहब? मिसाल के तौर पे आपको पता है उनको, मतलब मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दे सकता। थाने में जो उसके बाप के साथ हुआ है, वो आप क्रिमिनल हैं। अगर आप अदालत में गए, आप अगर जहाँ पे गए हैं, आपको बजाय आप अंदाज़ा लगाएं एक बाप की कैफियत, आप इंसान है ना, मैंने तो उसको ज़िंदगी में मिला भी नहीं, मैं और फिर भी मासूम, वो एक स्पेशल चाइल्ड, अल्लाह ताला ने उसको फूल बना के भेजा। यानी कि ये जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनको बता दूं, इनमें गुस्सा ही नहीं होता। यकीन करें अल्लाह ताला ने इनमें इंतकाम ही नहीं रखा, ये फूल होते हैं। मलिक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर है। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। हम अभी बात कर रहे थे और बड़ा ही दिल उदास है जो ज़िले शाह की जो डेथ हुई है। सबसे पहले तो इस पर कमेंट कीजिएगा। आम हमें तो नहीं नजर आ रहा कि उसके बूढ़े बाप को इंसाफ मिलेगा। फिर एक दफा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए, ये सियासत की नजर हो जाए सब मामला। देखिए, पहली बात तो ये है कि
آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا, ٹھیک ہے, اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ نے صاف ظاہر کر دیا کہ وہ تشدد ہوا, تشدد اس کا انتقال ہوا, اور جب وہ وہاں سروسز پہنچا تو ڈاکٹر کی رپورٹ میں ہے ہی پروناؤنسڈ ہم ڈیڈ آن ارائیول, ٹھیک ہے جی. اب اس کے والد جو ہیں وہ مارے پھر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی میری منشا کے مطابق ایف آئی آر تو ہو جائے, اس کی ایف آئی آر نہیں ہو سکی. اب وارث موجود ہے, وارث کے کہنے پر ایف آئی آر نہیں ہو رہی, اور ڈی ایس پی پولیس کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی. پہلے تو یہ ناانصافی, پھر وہ اپنی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہ رہا تھا, تو اطلاعات یہ ہیں کہ پوری لاہور کی انتظامیہ اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی, اور قسم قسم کی مراد اور قسم قسم کی دھمکیاں اور قسم قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. خدا جانے اس میں سچ کتنا ہے یا مبالغہ آرائی کیا ہے, لیکن وہ آج سارا دن ایک چیز تو طے ہے نا قریشی صاحب, جو معاملہ ہوا ایف آئی میں نے کہا ایک چیز تو طے ہے کہ جو ایف آئی آر اس کے باپ کی یا اس کے لواحقین کی مدعیت میں درج ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, بالکل ماڈل ٹاؤن والا معاملہ ہوا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس پہ بہت لوگوں کو, جو لوگوں نے دیکھا ہے, لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے, لوگوں میں جسے کہتے ہیں نا اس کی کیفیت دیکھ کے بڑا اضطراب ہے, لوگ افسردہ ہیں, جینوئنلی افسردہ ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ معاملات اب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز تک چلے گئے ہیں, اقوام متحدہ تک بات جا چکی ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے. ایک پیسفل پروٹیسٹ, ایک پیسفل ریلی, جی یہ ہر پارٹی کا حق ہے. ایک طرف الیکشن کا اناؤنس ہو گیا ہے, آپ نے شیڈیول دے دیا, پھر 144 لگا دیا, کوئی اس کا جواز نہیں بنتا, پھر ڈرا بھی کر لیا. تو اس سے ظاہر کیا کر رہے ہیں, اس قسم کا ٹارچر, اس قسم کی جو حرکتیں ہیں, یہ بالکل قابل مذمت ہے. ایک چھوٹی سی بات قریشی صاحب, اس سب معاملے کی رسپانسبلٹی آپ کس پہ پن ڈاؤن کرتے ہیں یا کس پہ کرتے ہیں؟ دیکھیے سوال یہ ہے, یہ تو جو حکام ہے, جو اس وقت حکام ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے نا. سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم اس کی انکوائری کرائیں گے. اب انکوائری ضرور کرائیے, آپ ضرور تسلی کیجیے, لیکن آپ اس کے والد کی خواہش کے مطابق ایف آئی آر تو لیں, ایف آئی آر لے کے انویسٹیگیٹ کریں. انویسٹیگیشن میں جو حقائق ہیں سامنے آ جائیں گے, آپ میرٹ پہ کریں. آپ اس کی ایف آئی آر ہی نہ لیں تو اس سے کیا میسج جاتا ہے, اس کو ایک دباؤ میں لے کر آ جائے, اس سے کیا میسج جاتا ہے کہ یقین جانے جو 8 مارچ کو جو خواتین کے ساتھ سلوک برتا گیا, جس قسم کی وہاں تشدد ہوا, میسج قریشی صاحب یہ جاتا ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. عدلیہ سے اس معاملے پر آپ کو کیا امیدیں ہیں, اسپیشلی دا ہائر اینڈ سپیریئر کورٹ؟ دیکھیے عدلیہ تو لوگ کیا کرتے ہیں, جب لوگ بے بس ہوتے ہیں نا جی, تو پھر عدلیہ کے پاس جاتے ہیں. عدلیہ سے لوگ تو انصاف توقع کرتے ہیں. عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں آرڈر کر سکتی ہے عدلیہ کہ اس کے والد کی خواہش کے مطابق کم از کم ایف آئی آر تو کٹے. پھر ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن آئے گی. انویسٹیگیشن میں سچ جھوٹ ہو سکتا ہے, دیانتدار ٹیم لگا دیں جو انویسٹیگیٹ کر لے. لیکن عدلیہ سے ہم انصاف کی توقع کر رہے ہیں, اور پہلا کام جو عدلیہ کر سکتی ہے اس کے والد کی درخواست پر اس کی ایف آئی آر تو رجسٹر کروائے. بالکل درست بات ہے. اچھا قریشی صاحب, تحریک انصاف دوبارہ الیکشن کیمپین سٹارٹ کرے گی. عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا, 144 تو اب ہٹ چکی ہے. کب سٹارٹ کر رہے ہیں آپ دوبارہ الیکشن کیمپین, اور لاہور سے سٹارٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ایک پنجاب کا سیاسی مرکز ہے, دارالخلافہ بھی ہے, اور عمران خان صاحب یہاں بیس بھی ہیں, اور ان 8 تاریخ کو انہیں ریلی کرنی بھی تھی جو کہ روکی گئی, نہ ہونے دی, اور ہم نے پھر کال آف کر دی کیونکہ ہماری اطلاعات تھی کہ اگر ہم کال آف نہ کرتے تو خون خرابہ ہوتا, بہت سی جانوں کا نقصان ہوتا, اور ہم نے اس کو اوائڈ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ درست کیا. اور اب آبویسلی لاہور
कैन बी द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस कि जहाँ से कैंपेन का आगाज हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब को खुद भी ये उनके लास्ट बयान से यूं लगा कि उनको खुद भी ये अब, क्योंकि सबको पता है कि हुकूमत गिरफ्तार भी करना चाहती है इमरान खान साहब को, नाअहल भी करना चाहती है, तो उन्होंने तो कहा कि गिरफ्तार कर लें या नाअहल कर दें, मैच आप हार चुके हैं, लेकिन जस्ट इन केस वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो जहनी तौर पर तो आप लोग तैयार होंगे कि किस तरह का कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है, और आपने प्लानिंग भी की होगी उस, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद की, तो आप लीड करेंगे कुरैशी साहब उसके बाद? जी, इमरान खान साहब का एक BBC उर्दू सर्विस को उनका इंटरव्यू था और वहाँ उन्होंने सवाल किया कि खुदा ना करे, पहले तो मैं समझता हूँ कि उनको गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं है, और जिस चीज पर नाअहल करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल एक बोगस सा केस है, इस पे कोई मंतक की बात नहीं बनती। बाहर ना हो, अल्लाह ना करे अगर ऐसी नौबत आती है तो उन्होंने फिर वाज़ेह कहा है कि जो पार्टी के जो नंबर 2 हैं, मेरा उन्होंने कहा एज वाइस चेयरमैन, ये जिम्मेदारी फिर उनको निभानी पड़ेगी, और मुझसे पार्टी और वो तवक्को वाबस्ता किए हुए हैं। खुदा करे ये बहुत बड़ा एजाज भी होगा और बहुत बड़ा इम्तहान भी होगा कि अल्लाह ताला इन मुश्किल हालात में, इस इम्तहान में अल्लाह करे ना आए, पर अगर आता है तो अल्लाह शाह साहब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, कुछ रिटायर्ड बास लोग कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई ब्रिज बने ताकि कोई कॉमन पॉइंट आ जाए, कोई एक डेट आ जाए इलेक्शन की, कोई है ऐसी कोई बैकग्राउंड निगोशिएशन जारी है? देखिए, नेगोशिएशंस सियासत में होती रहती हैं और उसमें कोई मुजाहिका भी नहीं है। सियासतदान मज़ाकरात से कभी नहीं कतराता और मज़ाकरात से रास्ता तलाश किया जाता है। हम ओपन माइंडेड हैं, इलेक्शन को ऑब्जेक्टिव को उसके हसूल के लिए हम दीगर जमातों के साथ बैठकर ब्रिज बिल्डिंग के लिए तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अब हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था इंतखाबात हो जाएं। हम समझते हैं इंतखाबात के अलावा और कोई हल नहीं और कोई चारा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के बाद आज उन्होंने आरओज की तैनाती भी कर दी है, तो उसके बाद तो अब इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शन होने हैं सर, लेकिन वो आपकी 3 बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने तो कह दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट बहुत है, मत करवाएं इलेक्शन इस टाइम पे। देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट तो पहले भी रहा है, और अगर आप देखा जाए तो 2013 में और उससे पहले जो आपने 2002 में इलेक्शन कराया, 2008 में कराया, तो सिक्योरिटी चैलेंजेस तब नहीं थे, बिल्कुल थे। उन चैलेंजेस के वॉर के जोन्स में इलेक्शन हुए हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जी मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हो सकता है, तो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। देखिए, ये जवाज लोग नहीं बाय करते कि जी पैसे नहीं है। भाई खुदारा, कुल 20 अरब उनने मांगा है, जो कि टोटल फेडरल बजट का 0.5% है। ये बहाने हैं, ये फरार के रास्ते हैं जो कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना कि 2 दफा खर्च करने पड़ेंगे ये पैसे, उसके बाद जब आप फेडरल, तो हम कहते हैं आइए बैठ के, अगर एक ना करें 2 दफा खर्च, अभी वजीर आजम को अख्तियार है वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दे और मरकज का और सूबों का इलेक्शन बयाफक करवा दे। शाह साहब, आई डोंट वांट टू बी पर्सनल विद यू, थोड़ा सा लीडरशिप का क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। खान साहब के बाद आप वाइस चेयरमैन हैं, अगर खान साहब जेल जाते हैं तो यू विल बी तहरीक इंसाफ, मगर खान साहब तो फास्ट बॉलर हैं, 150 से नीचे वो गेंद ही नहीं करते, छड्डांगा नहीं पैजांगा, तो आप तो गवास्कर की तरह बड़ा स्लो, बड़ा डिसेंट किस्म के बैट्समैन हैं, तो ये अग्रेशन किधर जाएगा पार्टी का? देखिए अर्ज ये है, जो भी होगा, लाइन तो खान की तो होगी, पॉलिसीज तो खान की होंगी। मैं कोई खान की लाइन से हटके तो कर ही नहीं सकता कुछ। देखिए, पार्टी खान की है और खान सिर्फ चेयरमैन नहीं है, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है, जिन्होंने इस जमात की बुनियाद रखी है और यहाँ तक जमात को पहुंचाने में उनका करिश्मा,
ان کی محنت, ان کی لگن کا یہ کرشمہ ہے کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, جو پاپولیرٹی ویو آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ عمران خان سے منسوب ہے. تو جو عمران خان صاحب کہیں گے, جو لائن, لینتھ اور پیس وہ فرمائیں گے, تو اس کے مطابق بولنگ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ویسے یہ تھی کہ ہم تو بالفرض محال یہ بات کی تھی, اور لیکن ہم اس کو ازیوم باقاعدہ کر کے بیٹھ گئے کہ خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے, وہ کیونکہ وہ خواہش نظر آ رہی ہے. دوسری طرف سے قریشی صاحب, مل بیٹھنے کی جو آپ بات کر رہے تھے یا برجنگ کرنے کی جو بات ہو رہی تھی, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چوروں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, لیکن وہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر بیٹھ جاؤں گا. یہ اس سٹیٹمنٹ نے بڑا تضاد کریٹ کیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جسے کہتے ہیں نا منی لانڈرنگ کے ذریعے پلنڈر کیا ہے, ان کو معاف کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے. یہ میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ قومی خزانہ ہے, اور اگر کسی نے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا ہے تو میں کون ہوں معاف کرنے کا, اس کا ایک لیگل پروسیس ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں ملک کے مفاد میں جنہوں نے مجھ پر بھی حملہ کیا, میں تو اس کو بھی درگزر کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ ملک کو آج یکجہتی کی ضرورت ہے اور ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, ہم نے تلخیوں کو کم کرنا ہے. یہی تو بات سمجھ نہیں آ رہی نا. وہ جس پر حملے کا الزام تھا خان صاحب کا, ان کی ایف آئی آر لانچ نہیں تھی ہوئی, وہ ہم سب کو پتا ہے. سیاسی فریقین کی اگر بات کی جائے, ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہیں, ٹھیک ہے کیسز انہوں نے بند نہیں کرنے, لیکن پولیٹیکل پارٹی ہے نا بھیا, نہیں دیکھیں نا, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی میں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ ہوں گے جو دیانتدار ہوں گے, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب جو ہمارے سامنے کروڑ پتی اور ارب پتی بنے ہیں, وہ بھی لوگ جانتے ہیں. لوگوں کو, سب لوگوں کو پہچان ہے. جنہوں نے ہاتھ مارا ہے ان کو بھی جانتے ہیں, جن کا دامن اور ہاتھ صاف ہے ان کو بھی جانتے ہیں. اسی طرح دوسری جماعتوں میں بھی ہوں گے. تو وہ ایلیمنٹ جو ایک نیک نیتی سے ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے, انتخابات کے ماحول کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے, اور انہوں نے کوئی ملک کو زخم نہیں پہنچائی, ان کے ساتھ بیٹھنے میں میں سمجھتا ہوں کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا. اچھا, ایک چھوٹی سی چیز صرف ملک صاحب آپ کی اجازت سے. قریشی صاحب, اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ ہر انٹرویو کے اندر ان سے یہ سوال ہوتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی ایک سٹیک ہولڈر ہے اور ایک ریالٹی ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی. تو پھر ان پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ کیوں ان کو نیوٹرل نہیں رہنے دیتے؟ نہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ سیاست سے مداخلت کریں, ہرگز نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا ایک آئینی رول ہے, انہیں اپنے آئینی رول کو نبھانا چاہیے. اب ملک اگر وہ دیکھ رہے ہیں, ان کی نظروں کے سامنے ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے اور معیشت کی کیفیت آپ کے سامنے ہے, تو کم از کم وہ اس کنسنسس بلڈنگ میں, تاکہ شفاف انتخابات ہو سکیں, وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ ان کا آئینی رول نہیں ہے شاہ صاحب. جی, یہ ان کا آئینی رول نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے, دیکھیے آئینی رول نہیں ہے, میں مانتا ہوں آئینی رول نہیں ہے, لیکن الیکشنز میں ان کا رول بن جاتا ہے. سیکیورٹی سچویشن ہے, مطلب ہے جو پولیس, لا انفورسمنٹ کے لیے جو پولیس ہے وہ ناکافی ہے, تو آپ کو کچھ تو چاہیے ہوں گے نا, آپ کو فوج کی مدد چاہیے ہوگی, آپ کو رینجرز کی مدد چاہیے ہوگی. تو ان کا ولی نلی ایک دخل بن جاتا ہے. ہم یہ نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ انہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور فیصلہ عوام کو کرنے دیں, لیکن وہ پاکستان کے معاملات سے لا تعلق تو نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سیاست میں گھسیٹیں. میں آپ سے لاسٹ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سیاستدان کہیں پہ اکٹھے نہیں ہوتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں, انہوں نے مطالبہ کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. مریم صاحبہ کہتی ہیں جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں دونوں میں سے کون سا مطالبہ صحیح ہے کہ دونوں کو آنا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کو بالکل سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ ادارہ ایک پولیٹیکل رہے گا, اس کی اپنی ایک ساکھ ہے, پاکستان کو اس کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی جو یکجہتی ہے, سالمیت ہے, اس میں ان کا ایک کردار ہے. دہشت گردی کی جنگ ہو یا ہندوستان کے ساتھ معاملات ہوں, ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے. ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ہماری فوج متنازع ہو. اب
اس کو سامنے رکھتے ہوئے, ملک کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک راستہ نکالنا ہے, اور راستہ وہ نکالنا ہے جو آئین کے مطابق ہو. تو خان صاحب کا مطالبہ پھر آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے؟ نہیں, خان صاحب کا مطالبہ جو ہے وہ بالکل مناسب ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے, اور ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ اپنے اقتدار کو, اپنے ہوس اقتدار میں اتنے بہہ گئے ہیں جو اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں, اپنے پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پہ ترجیح دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایجنڈے سے وہ غافل نہیں رہ سکتے. اچھا, لاسٹ کوسچن میری طرف سے, اور یہ ٹوٹل اس کے بعد نہیں ہوگا. میں قریشی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مریم نواز صاحبہ نے ایک کلیم کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں جب نواز شریف صاحب تھے تو ان تک یہ ریکویسٹ پہنچی اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی کہ آپ اگر میرا ساتھ دیں اور مجھے ایکسٹینشن دیں تو آپ کو کسی قسم کی رعایات مل سکتی ہے. تو وہ کہنے لگیں کہ جناب ہم نہیں مانے. مطلب ان کا یہ تھا, میں صرف اتنے گزارش کر دوں کہ مطلب وہ جو پی ایم ایل این والے سمجھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی تھی تو پی ٹی آئی تو آن بورڈ تھی, انہوں نے کوشش کی کہ ہم بھی آن بورڈ ہو جائیں تو اس کے بعد یہ معاملہ ہو جائے. تو اس میں کتنی صداقت ہے اس کلیم میں؟ دیکھیے, میں عرض کروں, جسٹس کھوسہ صاحب اس ملک کے چیف جسٹس رہے ہیں, اور میرا تھوڑا سا اس کے ساتھ یاد اللہ ہے. اپرائٹ آنےسٹ آدمی ہے اور خاندانی آدمی ہے. میں بالکل مریم کے اس بیان سے متفق نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ جس کھوسہ صاحب کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ایسی کوئی مطالبہ یا ایسی توقع لگائی ہو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, شاید وہ ان کی ذات کو متنازع بنانے چاہ رہی ہیں, جبکہ وہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی خاموش زندگی گزار رہے ہیں. یہ نامناسب ہے. جسٹس کھوسہ بہت آنریبل آدمی ہے. آپ کو لگتا کیا ہے اس وقت جتنی ٹائریڈ پی ایم ایل این کی اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کی اگینسٹ جسٹس کھوسہ, جسٹس ثاقب نثار, جسٹس فیاض یہ چل رہی ہے, اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کی دیکھیے یہ گھبراہٹ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب چیزوں کو, سب اینڈز کو ٹائی کر لیا تھا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جوڈیشری اپنا رول پلے کر رہی ہے, اور جس طرح اب وکلا جو ہیں وہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. مثال کے طور پر اعتزاز احسن کے بیان کو لیجیے. اعتزاز احسن نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نون سمجھتی ہے کہ ماضی کی طرح وہ حرکت کرے گی جو ماضی میں انہوں نے کی تھی, تو اب چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے, اور ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اپ ہولڈ کرنا آئین کو, کانسٹیٹیوشن کو, رول آف لا کو. ہم سب جو وکلا برادری ہے, چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق. مجھے آپ ہی کی بات سے یاد آ گیا شاہ صاحب, لاہور ہائی کورٹ بار آپ کا حمایت یافتہ گروپ جیتا ہے, کوئی مدد نظر نہیں آئی, نہ انہوں نے کوئی عدالتوں کا بوائیکاٹ کیا اس سب معاملے کے اندر. یہ جو پچھلے 2 دن چلتا رہا, اس پر کوئی ہوتا نا بڑا ووکل, بڑی ایکٹیو. وکلا برادری جو ہے وہ ان سب چیزوں کو, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سب چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں. آبویسلی ابھی وہ ان کے الیکشن سے, ابھی ہائی کورٹ بارز کے الیکشن سے, ابھی اس میں وہ الجھے ہوئے تھے. اب الیکشن ختم ہوئے ہیں, نئی جو کیبنٹس ہیں انہوں نے اپنے اوتھ لیے ہیں, ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. یہ سچویشن ایوالو کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری کسی غیر آئینی قدم کا ساتھ نہیں دے گی, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کا اور اعلیٰ عدلیہ کا ساتھ دیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک آخری مجھے, کیونکہ بیان چل رہا ہے مریم نواز صاحبہ کا, وہ شہباز شریف صاحب وہ کہتی ہیں انہوں نے منظوری دے دی ہے رمضان میں پنجاب کے وزیر اعظم, ویسے وہ پاکستان کے, لیکن پنجاب کے 8 کروڑ عوام کو شاہ محمود قریشی صاحب مفت آٹا دینا ہے پورا مہینہ. تو یہ تو اچھی خبر ہے صاحب. دیکھیے, عرض یہ ہے, آٹے کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آٹے کی بے پناہ پریشانی ہے. آپ دیکھیں کہ اب جو گندم کے نئے ریٹ آئے ہیں ان سے تو آٹے کی قیمت بڑھنی ہے, کم نہیں ہونی. اچھا, اگر پنجاب کو دے رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے, بلوچستان کے لوگوں کا, سندھ کے لوگوں کا اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کہاں جائیں گے؟ ان کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ ہندوستان پوری کرے گا؟ کون کرے گا؟
بات یہ ہے یہ آٹا نہیں دے رہے, یہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں سے چونکہ ووٹ سب سے زیادہ پنجاب سے مل رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے سوالوں کے جواب دیے. شاہ محمود قریشی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. کچھ وہ چیزیں جو ڈسکس ہو رہی تھیں قریشی صاحب کے ساتھ, وہ خاص طور پہ جو آپ نے پوچھا کہ کورٹ مارشل ان کا یا ان میرا تو اس پر میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ایکچولی. تو ایک بریک لینی ہے, اور پروڈیوسر صاحب پیچھے سے بار بار کہہ رہے ہیں بریک لے کے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے جو مطالبے ہیں, ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف جنرل فیض کا کورٹ مارشل, وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل. اور اس بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک. مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جائے. طاہر ملک صاحب, اگر جو الزامات وہ کہتی ہیں وہ درست ہیں تو کیا جنرل فیض نے یہ سارا کچھ اپنے اون پہ کر لیا؟ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف ان کو منع کر رہے تھے, انہوں نے پھر کر دیا. وہ نہیں چاہتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کے جنرل فیض کچھ کریں, پھر بھی انہوں نے کر دیا یہ سارا کچھ. یہ کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ اکبر, تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنی پڑے گی. خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ ایک لفظ سے ہوئی تھی, رجیم چینج. رجیم چینج سے مراد تھا جو خان صاحب نے کہا جی کہ جنرل باجوہ صاحب نے اور امریکنس نے کیا. نون کی یہ ایک آرگنائز پلان ہے کہ مریم آئی اسی سے کہ ہم اپنا کیس لائیں گے رجیم چینج کا. اسی لیے میں نے سوال کیا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیس ہے کہ اگر رجیم چینج آپ کی ڈنڈے سوٹے سے ہوئی ہے تو ساڈی کن نے کی تھی جی, ہماری بھی انہوں نے کی ہے. اب اس میں ایک ٹیکنیک ہے, اس میں ٹیکنیک یہ کہ ہمارے جنرل بھی اپنے اپنے رہنے چاہیے. حالانکہ اگر آپ وہ کامران خان صاحب نے جو اچھا مطلب کہ ووٹ کو عزت دو, تھوڑا سا ہم بھی نکالیں, اس کی ایک تھوڑی سی کہانی بھی ہے, اس میں تھوڑی سی کہانی بھی ہے. اس میں تھوڑی سی یہ بھی خبریں اس طرح کی ہیں کہ نون کا خیال ہے کہ وہ ایک جنرل صاحب سے پیار محبت ڈال لیں اور ایک کو ذرا اینمی بنا لیں. سمجھے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں میں تو سمجھ رہا ہوں سارا کچھ, عوام بھی سمجھ رہے ہوں گے, ان کو کچھ انفارمیشن بھی ملتی ہے نا. دیکھیں نا, اگر میں آپ کا دوست بن جاؤں تو آپ مجھے اس پروگرام کے بارے میں بہت ساری چیزیں بھی بتا دیں گے. اچھا ملک صاحب, میڈیا پر عمران خان صاحب پر جو بین لگا پیمرا کی طرف سے کہ ان کی تقریر نہیں دکھانی, بڑی ایک فائری سپیچ تھی ان کی جس کے بعد وہ سب بین لگا تھا. وہ ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا, پیمرا کا وہ بین ہٹ گیا, لیکن عمران خان کی کوئی تقریر, مطلب میجورٹی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, نہیں دکھا رہا کوئی. بہت زیادہ پریشر ہے. شعیب شیخ جو بول کے مالک ہیں ان کو گرفتار کر لیا, وہ اچانک ہی کوئی پرانا کیس گرافٹ کا نکال کے اس کے اندر وہ گرفتاری ہو گئی ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جی این این پہ جو پروگرام کرتے ہیں, ان کے پروگرام پہ 2 ہفتے کی پابندی لگ گئی. جی ہاں, 2 ہفتے کی ہے. اور میڈیا کے حالات ساروں کے سامنے, یہ میڈیا پہ کیا پریشرز آ رہے ہیں ملک صاحب؟ یار دیکھیں, اس میں جو ٹریجڈی ہے نا, جو اصل بات کرنے والی ہے, جب آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ طاقت کہاں ہے, فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک سویلائزیشن میں رہنے نا, آپ عدالت کا احترام آپ نے بھی کرنا ہے, میں نے بھی کرنا ہے. آپ نے بھی کہا جو عدالت کا فیصلہ وہ رسپیکٹ ہے. اگر آپ کی عدالت نے یہ کہہ دیا کہ خان صاحب پہ پابندی جائز نہیں ہے تو اس کے 2 ہی مطلب ہیں, یا تو آپ کا جو میڈیا مرا ہوا ہے, ڈرپوک ہے یا سائیکو ہے, یا پھر ان پہ ڈنڈا ہے, وہ ڈنڈا ڈھونڈے کہاں ہے, یہ اس کا جواب ہے. ڈنڈا چلا کون رہا ہے؟ یہ تو میں کار جانا, میں تو 10 کے اپنا میرے سے پوچھ لیتے آپ, میں بتا. چلو آپ بتا دیں کہاں سے ڈنڈا ہے. حکومت تو یہی پوائنٹ ہے نا. پھر آپ کی عدالت کدھر گئی؟ نہیں, پھر آپ کی عدالت کدھر گئی؟ میرا آپ سے پھر سوال ہے, پھر احترام عدالت جو آپ نے میری جان کھائی ہوئی ہے کہ یہ ملک آئین کے نام پہ بنا ہے, قانون پہ بنا ہے, پھر کس لیے بنایا آپ نے؟ اگر آپ کی عدالت نے کہہ دیا ہے کہ خان کی پابندی نہیں لگ سکتی تو میرا حال ہے میڈیا کو بھی اسٹینڈ. اور ایک ٹریجڈی میں ضرور آپ کو بتاؤں گا میڈیا کی بھی ہے. میڈیا کی ٹریجڈی ہے کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے نا, اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں, ہمیں بھی جوتے پڑنے چاہیے. ہم آپس میں آرگنائز نہیں ہیں. آپ دیکھیں جو ہماری یونینز ہیں ان کا یہ بہت بڑا پوائنٹ نہیں یار, خوف ایسا اس پہ پرچہ اس پہ پرچہ جو پہلے بہت کچھ عرصہ پہلے ہوئے ہیں صحافیوں کے اوپر, ایک صحافی شہید ہو گئے, ارشد شریف صاحب. یار اکبر تمہاری عمر نہیں ہے, یہ سن لو میری بات سن لو. پاکستان, مجھے فخر ہوا اس بات پہ, میں یہاں کا جرنلسٹ. آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو 7000 سال کی تاریخ ہے اس میں واحد پاکستانی جرنلسٹ ہے جس نے کوڑے کھائے ہیں. جنرل ضیاء کے دور میں دنیا کی کوئی صحافی نہیں ہے جس نے آزادی صحافت کے لیے کوڑے کھائے ہوئے ہیں. یہ ٹریڈیشن ہے آپ کے صحافیوں کی, آپ سمجھ ہی نہیں, بھول ہی گئے. ہمارے تو لگتا ہے صحافی بھی ریئیکشن کرنا بھول گیا. مجھے ویسے اب وہ ایسی مجھے اچانک, کیونکہ وہ خبر یاد آ گئی ہے, وہ میں نے پڑھی تھی لیکن وہ اب چونکہ باتیں تو ہو چکی ہیں, وہ ویسے میں شیئر کر دوں. یہ ایک ڈائریکشن باقاعدہ آ چکی ہے کہ ہائر کورٹ سے سپریم کورٹ کے آپ نے جو اگر کوئی غلط بیان بھی دے تو آپ نے اس کو بالکل کوٹ نہیں کرنا, بتانا بھی نہیں, کوئی نام نہیں لینا آپ نے اس طرح کا. پھر اس کا مطلب ہے جمہوریت تو نہ ہی پھر آپ نے وہ ذہن میں ابھی آئی ہے, وہ پتہ ہوتا تو ہم وہ والی باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ جو مفت آٹے والی بات ہو رہی تھی نا, یہ بڑا سیریس میٹر ہے. پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پورا رمضان 8 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی 2 روٹیاں کیسے دے گی حکومت؟ وہ جو آٹا دینا ہے کہاں سے وہ پیسے آئیں گے؟ 20,000 میٹرک ٹن
یہ آپ کا فوڈ بورڈ کہتا ہے کہ جناب روز کی گندم فلاور ملوں کو دی جاتی ہے پنجاب کے لیے, اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 6 لاکھ ٹن میٹرک ٹن سے زیادہ بن جاتی ہے. اچھا یہ پھندا ڈال لیا انہوں نے. دوسرا میرا سوال پہ میں یہ آ رہا تھا, جو بھی قریشی صاحب نے بھی بات کی, یہ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں اور وہ صرف یہ ریلیف دے رہے ہیں پنجاب کو, حالانکہ سیلاب سے جو زیادہ تباہی ہوئی ہے, جہاں پہ لوگ بھوکے ننگے بے سر و آسرا بیٹھے ہوئے ہیں, بے سر و سامان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو حکمران ہیں نا اس وقت, میں تھوڑی سی سن لیں, یہ اپنے مفاد کے وزیر اعظم ہیں, ان کی ساری پاور بیس پنجاب کی تھی, ان کے ساتھ ٹریجڈی کی ہوئی ہے. گیلپ کے جو اپنا ریسنٹلی سروے ہے وہ کہہ رہا ہے 62% لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ذمہ دار ہے مہنگائی کی. یہ دونوں طرف سے پھنستے ہیں, میں آپ کو بتانے لگوں. جب یہ اگر آٹا دیں گے, پہلے تو میں آپ کو گارنٹی مریم صاحبہ کا کامنٹ وہ میں بعد میں آتا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو مرضی کر لیں 8 کروڑ کوئی آٹا نہیں دے سکتے. اگر یہ آٹا دے بھی دیں گے تو 3 صوبے نہیں آپ کو معاف کریں گے, اور جھوٹے وعدوں سے ہم ملک نہیں چلا سکتے. ایک کمنٹ بہت ضروری ہے کرنا, زرداری صاحب بڑے دیکھیں ایک زمانہ تھا, آپ بھی اس میں شامل ہوں گے, 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. وہ صاحب بہادر وہاڑی میں جا کے کتنا بڑا عظیم اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ ملتان جو تھا سندھ کا حصہ تھا. وائی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سرائکی ہو, تم سندھی ہو, اور سندھی ہونے کا مطلب پورٹ پیپلز پارٹی کو دو. میری گزارش آپ سے یہ ہے, اگر آپ کا وزیر اعظم پنجابی ہے, شیم آن می, اگر میرا سابق صدر کہتا ہے کہ میں سندھی ہوں, مطلب جو پولیٹیکل میں بات کروں, کتنے افسوس کی بات ہے. ویئر از پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے, پاکستان کی پارٹی کون سی ہے. ووٹ قابو کرنا ہے, پنجاب جو قابو کر لیتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے, وہ مطلب فیڈریشن کی سب سے بڑا شہر ہے. تو نہیں نا آپ کرتے, نہیں کرتے اس طرح, بالکل نہیں کرتے. کوئی سیولائزیشن اس کے تناظر میں ویسے, کیونکہ ہم تو پہلے یہ بات عرض کر چکے ہیں, یہ جو وعدہ ہے نا جناب کے 8 کروڑ لوگوں کو مفت آٹا دینا پورا مہینہ, یہ پورا نہیں ہوتا نظر آتا ہے, اس میں کوئی اتنا دم نظر آتا نہیں ہے. مہنگائی کی شرح کا پتہ ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے جسٹ ان کیس, ملک صاحب میرا ایک جواب دینا ہے, اس وقت مہنگائی کی شرح پتہ ہے آپ کو, مہنگائی 45%. یہ دنیا میں بحث ہو رہی ہے پاکستان کی, 45%. تو یہاں پہ انسان زندہ ہی نہیں رہنا, آپ آٹے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس بیان کے بعد, اور اگر یہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے, پیپلز پارٹی کیا رد عمل آگے سے دے گی پھر؟ یار مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, یہ فراڈ کس سے کر رہے ہو. 15 ارب روپے کہتے ہو ہمارے پاس نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے. میں نے کوئی جھوٹ بولا آپ سے؟ 15 ارب نہیں ہے, آٹا ہم نے 8 کروڑ کو بانٹنا ہے. اس کا یار اس سے زیادہ سیاسی کیا آپ کس طرح کی ایک جگلری کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا اب یہ بیک فائر, وہ بھی ویسے جس دن بانٹیں گے نا ملک صاحب اس دن پتہ چلے گا, ابھی تک تو خیر کہاں ہے کچھ بھی نہیں. اچھا خیر, ایک اور وہی چیز جو ہم اوور آل, کیونکہ آگے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے ناظرین, تو الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن شیڈیول دے چکا ہے. باقی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ویسے تو ان پلیس چل رہی ہیں, لیکن وین یو ٹاک ٹو سم ون, کیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ آف ریکارڈ جب گفتگو کرتے ہیں تو سارے افسران ملک صاحب آپ کے سامنے ہمیں بھی یہی کہتے ہیں نا, میں آپ کو 3 پوائنٹ دیتا ہوں. نہیں ہو رہا پہلا پوائنٹ ہے, آج تو وہی شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم نے پوچھا, آپ کی 3 بڑی پرائم سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہہ دیا کہ بھائی جان بہت سیکیورٹی تھریٹس ہیں. چلیں میں 1 2 3 بولتا ہوں. آپ سے مانگے ہیں 15 ارب روپے, سیکٹری جو فائنانس ہے وہ کہتا ہے جی میں حکومت سے پوچھتا ہوں. پہلا جواب, 4.25 لاکھ کے قریب آپ سے اہلکار مانگے ہیں, اب وہ جانا ہے انٹیریئر منسٹری کے پاس. 3 کی آدھی آپ نے خبر آپ نے دے دی. مجھے بتائیں, اچھا تیسرا جو نیا کویسچن بھی پیدا کر دی, لیکن مریم از پلینگ ویری کلیورلی. انہوں نے یہ اب کر دیا کہ جناب اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں, کے پی میں ایز پر دی سپریم کورٹ, تو جب قومی اسمبلی میں الیکشن ہوں گے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پارسن کا آئین کہتا ہے کہ نگران حکومت کرائے, تو پھر پنجاب حکومت کدھر جائے گی؟ آپ بنگلہ دیش سے نگران لائیں گے. دیکھو انہوں نے کانسٹیٹیوشن بھی کرائسس پیدا کر دی ہے, سن لیں میری بات, فائنینشیل کرائسس بھی ڈال دی ہے, سیکورٹی بھی ڈال دی ہے. ان کی 100% نیت الیکشن نہ ہو, یہ میں آپ کو کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. لیکن وہ اتنا بڑا کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومتوں والا سب معاملہ ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد آیا ہے. جو وزڈم ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس کے تحت ویسے میں آپ سے ایک سوال فیصلہ بھی آ سکتا تھا, ابھی بھی اس کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, لیکن تھریٹ عمران خان ہے. میرا آپ سے بڑا سمپل سا سوال ہے, جو کل اس بچے کے ساتھ ہوا ہے, ذلے شاہ کے ساتھ, اس حالات میں جو حکومت الیکشنیں کرائیں گی, جو نگران حکومت کی کریڈیبلٹی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مثبت الیکشن ہو سکتے ہیں, اس سے پیس آئے گا, اس سے پاسن میں اسٹیبلٹی آئے گی, اس میں استحکام آئے گا, کہ یہ کرائسس بڑھے گا؟ اس کا آپ مجھے جواب. نہیں کرائسس بڑھے گا کیوں, آپ الیکشنز جو ہونے چاہیے وہ ہوں, یہاں ہو جائیں گے. جس طرح کا ہمارا کریکٹر ہے یار, آپ نے اس کی جو مجھے بتائیے, میں سر پکڑ لیا آپ نے, جو اس کی بیچارے کی اپنا پوسٹ مارٹم کی, تو یہ کام ہی نہیں ہے. آپ نے نگران حکومت کے وزیر اطلاعات میں ان کا پورا انٹرویو دیکھ لیا ہوگا, نہیں تو یہ الیکشن کرا لیں گے جو ایک ایف آئی آر نہیں مینیج کر سکے. اچھا خیر, یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو اس وقت نگران سی ایم پنجاب میں, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ایک سوال رکھنا ہے امپورٹنٹ, اور کوشش کریں گے وہ پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہمارے ساتھ they are committed to come to the show, لیکن somehow they are not picking up the phone, لیکن دوبارہ ان کو ٹرائی کریں گے بریک کے بعد. سوال ایک بڑا سادہ سامنے یہ رکھنا ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشنز ہو جاتے ہیں,
پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہے نا. یہاں پر اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہوا ہے. اور یہ جو ساری سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اور دفعہ 144 نافذ کی گئی, اور جو کلیش ہوا انتظامیہ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا, اس سے جو پریشر آیا ہے نگران حکومت پہ آیا ہو, لیکن پی ایم ایل این کے اوپر بھی آیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی, کیونکہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں پنجاب کے اندر, نگران سیٹ اپ کے اندر, وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ زرداری صاحب کے بہت کلوز ہیں. تو یہ کہانی کیا چل رہی ہے؟ کیا زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں خاص طور پہ پنجاب میں ہو جائیں ٹائم پہ, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ملک صاحب اس کے اندر فائدہ ہی ہے اگر الیکشنز ہو جائیں پنجاب کے اندر, اور جو یہاں پہ دھما چوکڑی مچی ہے لاہور کے اندر, اس سے بھی پریشر تو آیا ہے وفاقی حکومت پر یا پی ایم ایل این کے اوپر. فائدہ آپ کو لگتا ہے الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کا ہو گیا تھوڑا سا بھی اگر الیکشن ہو جائیں تو؟ 100%. بلکہ میرے پاس تو خبریں ہیں کہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے, زرداری صاحب جو طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن 30 کو کرائیں. اچھا ہاں, ان دیکھیں نا, ان کو سیدھا سیدھا فائدہ ہے. میں نے آپ کو گیلپ وہ سروے بھی آپ کو پتہ ہے, ویسے بھی آپ کو ضمنی الیکشن کا بھی پتہ ہے. تو نون کے لیے یہ ورسٹ ٹائم ہے پنجاب کے لیے, اور ان کا خیال یہ ہے, پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اگر وہ پنجاب میں ان کو مار پڑتی ہے پی ٹی اے سے, جو میری رائے میں پڑنی ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آگے قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے نون کا جو morale ہی ختم ہو جائے گا. اور دوسرا بھی انہوں نے کام کیا, انہوں نے ایک سائڈ پہ کام نہیں کیا, یہ تو کام انہوں نے کیا نا لوکل. دوسرا انہوں نے 10 مہینے کام کیا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے نا, جو ٹائی کوڈ بلاول جا کے انگلش بولتا ہے اچھی سی تلفظ کے ساتھ, پروننسیشن کے ساتھ, کوکنی انگلش اس کو بولتے ہیں. وہ اس لیے بولتا ہے کہ پاجی اگے ساڈا بھی خیال کرنا, تسی جس طرح پہلے کر دیو. تو دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے. خیر وہ اتنا بھی نہیں نا ہوتا کہ اب آپ 100 اور 1010 کا ڈیفرنس تو نہیں بنا سکتے. یار دیکھیں نا, یہ ملک چلانے کے لیے آپ نے پیسے تو آئی ایم ایف سے لینے ہیں, ایشین بینک سے لینے ہیں, آپ نے پیسے تو ادھار سارے لینے ہیں. گیلپ سروے سے مجھے یاد آیا, مریم نواز صاحبہ نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں 100 میں سے ہوتا ہے نا کہ آپ کتنے پرسنٹ ہیں, وہ عمران خان پہ 62-63% ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت لاجک دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف, انہوں نے پوچھا نا کہ مطلب آپ کو کس سے امید ہے, ایک کچھ نے کہا نواز نے, کچھ نے کہا شہباز, کچھ نے کہا مریم نواز. تو وہ کہتے ہیں ان تینوں کو اکٹھا کر کے پلس کریں, ان کو ایک 38% ہے, 38%, 36%, 36%, 110%. ہاں 100 میں سے ایک پوائنٹ ہے, اس میں ایک پوائنٹ ہے. آپ نے جو پہلے بات کی نا, آپ نے کہا جی وہ بلاول کی, دیکھیں بلاول اور نواز برابر آئے ہیں. تو یہ سروے کرنے والے بھی آپ جیسے میرے جیسے تھے, 36% نواز ہے, 36% بلاول ہے. یعنی کہ جو آپ اگر کریئر دیکھیں نواز کا, آپ نے اس سروے نے نواز شریف اور بلاول کو برابر کر دیا. یہ بھی آپ کے لیے اطلاع ہے. چلیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, وہ اچھا وہ جس کے حق میں آتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آتا, لیکن چلیں کچھ نہ کچھ. یہ میرا پوائنٹ نہیں آپ سمجھ رہے, میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی, دیکھیں پیپلز پارٹی 3 جگہ سے حملہ کر رہی ہے. لوکل اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کر رہی ہے کہ ہم ہی فیس بچے ہیں. اچھا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گیلپ کو اتوں ہی کو کام پوایا یار, یہ پاکستان ہے. یہاں پہ تو یہاں پہ وہ پتہ لگا کہ ضلع شاہ صاحب کے والد صاحب نے کہہ دیا میں کیس نہیں کرتا. یہاں تو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. 15-20 جی ایک چیز کیا ہو جاتا ہے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, وہ کنفرم ہو گئی ہے جناب چیز. کل ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ایک معصوم کارکن ضلع شاہ جو ہے, اس کے قتل کا ایک تو مقدمہ اس کے والد کی مدعیت میں درج نہیں ہوا, جنازہ ہوا ملک صاحب, اس کے بعد پولیس اس کو لے گئی. پھر اس کے بعد بہت سے صحافی وہاں پر موجود تھے جن کے ساتھ ہم بھی ان ٹچ رہے, اور وہ کہتے تھے یار پتہ نہیں چل رہا, his father was not talking to anyone. جی ہاں, ابھی جناب ان کا بیان آ گیا لیٹسٹ, انہوں نے کہا کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے, یہ ایک حادثاتی ڈیتھ ہے, اس کا وقت لکھا ہوا تھا, بس ہو گیا. نہ اس میں ڈی ایس پی, نہ ڈی آئی جی, نہ ایس ایچ او, نہ کوئی کانسٹیبل, نہ کوئی اور, جس نے ڈنڈے مارے بیٹے کے میرے سر پر, یا اس کے جسم کے نازک حصوں کو کچلا, یا اس کی پسلیاں توڑی, اس کا خون بہایا, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. پھر اس نظام کی ضرورت کی اللہ بھی ہے تو ہر وقت ہوتا ہے. پھر آپ پولیس ختم کر دیں, آپ عدالتیں ختم کر دیں. دیکھیں آپ نے یہ کیس نہیں کرنا, آپ نے صرف ریاست کو کہنا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم ہوا, بتائیں کس نے کیا. باپ کا یہ کام تو نہیں ہے, میرا نہیں خیال. میں ویسے بات یہ ہے پھر آگے خیر ہی بنائے سارے بیٹھ کے, اپنی آپ اور میں بھی بنائیں. پولیس کو آپ نے جو چھوٹ دے دی ہے, تو یہ جو ہوتا ہے سافٹ ویئر چینج ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی سمجھاؤ نا ہمیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل سمجھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ, کل اس معاملے پہ بات کریں گے. خیر آپ ایسے ہنسا دیا آپ نے, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ تھا. کل ملاقات ہوتی ہے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا.